बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है, दिन है मंगल का। इस वक्त मुल्क में खिचड़ी पक रही है, जिसको हम कहेंगे सियासत बचाओ नहीं बल्कि इज़्ज़त बचाओ खिचड़ी है। हर एक को अब अपनी इज़्ज़त बचानी है। हुकूमत के ख़िलाफ़ सभी एक होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत से हर कोई तंग है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अवाम तो पहले दिन से ही इनको नहीं चाहते थे, मौजूदा निज़ाम को, इस हुकूमत को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से आकर बैठ गए। 2024 के इलेक्शन भी आपके सामने हैं, उसके बाद काम ज़बरदस्ती चल रहा है। अब हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर है खुश नहीं है, ये तो बड़ी बात वाज़ेह है। अब कितना अरसा इनको चलाना है वो एक अलग किस्सा है, लेकिन खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। तभी नए सुबह की बात होती है, तभी अब मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह आमने सामने नजर आते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी तरह आप देखिए पीपल्स पार्टी, जो पिछले 4-4.5 साल से सब ठीक चल रहा था और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, हर तरह से तहरीक इंसाफ को दबा के रखा हुआ था, हर काम में सब इकट्ठे थे, हर चीज़ में, हर स्याह सफ़ेद में सब इकट्ठे थे। लेकिन अब कश्मीर इलेक्शंस के बाद से आप देखिए हालात बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल नून लीग को तनकीद का निशाना बना रही है। अब तहरीक इंसाफ इतनी बात फॉर्म 47 की नहीं करती जितनी पीपल्स पार्टी करती है। तो पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से अब नाराज़ हो चुकी है। फजलुर रहमान साहब तो शदीद नाराज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से शदीद नाराज़ हो चुके हैं, जबकि इनके साथ होते। तो ये अनहोनियाँ हो रही हैं, ऐसे ऐसे अलायंस बन रहे हैं जिनका कुछ सोच नहीं सकता था। आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ कभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, कभी तस्वुर ही नहीं हो सकता था। आप अंदाज़ा लगाइए, सख्त तरीन एक दूसरे मुखालिफ। अनहोनियों पर अनहोनियाँ हो रही हैं कि अब पीपल्स पार्टी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में है कि सिंध में हम क्या करें, हम सूबे नहीं बनने देंगे, बची कुची कसर भी निकल जाएगी, क्या करें, ये मामला चल रहे हैं। और इसी तरह से आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी ने अब ये काम शुरू कर दिया है कि हुकूमत को एम्बैरस करो। कोरम पहले पूरा कर दिया करते थे, अब आते ही नहीं है। इनको पता होता है कि अगर हम नहीं आएंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा। इनके लोग होते हैं, लेकिन हुकूमत को एम्बैरस करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, रुस्वा करने के लिए अब ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब मुसलसल हो रही हैं। अब आप देखें किसान निकल रहे हैं 25 सितंबर को, जमात इस्लामी पहली सड़कों पर है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन के साथ इत्तेहाद बना चुके। अब लगता है आगे यही है कि एहतजाज में भी इकट्ठे हों। 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ कह चुकी है लॉन्ग मार्च का, और हमारी खबर यह है कि लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं रुकना, ये होना ही होना है, क्योंकि यहाँ भी इज्जत का मसला है। अब अगर नहीं निकलते तो फिर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी के लिए भी, तहरीक इंसाफ के तमाम MNA MPAs के लिए, तमाम पार्लिमानी लीडर्स के अलावा टिकट होल्डर्स के लिए, कारकुनों के लिए, सब के लिए कि जी हम कुछ भी नहीं कर सके। तो 27 सितंबर को उन्होंने निकलना ही निकलना है। हुकूमत दूसरी तरफ से तैयारी करके बैठी हुई है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी उस तरह से उनके साथ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी सी दूरियां हैं, आप कहें कि सेम पेज उस तरह से नहीं रहा सूबों के मामले पर। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या अब भी सेम पेज है? क्योंकि मुसलसल तहरीक इंसाफ को इस सवाल का सामना है कि आप मोहसिन नकवी का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगा रहे, मोहसिन नकवी पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगा रहे। तो तहरीक इंसाफ उस तरफ नहीं आ रही। तो क्या बैक चैनल पर 27 सितंबर से पहले इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती है कि लॉन्ग मार्च रुक जाए? ये देखना होगा। तो हुकूमत से हर कोई नाखुश है और अब बाहर निकल रहा है, ये मामला है। आने वाले दिन हमें ज़्यादा गड़बड़ होती दिखाई देती है। आज की बड़ी खबर यह भी रही कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर। पहले तो हुकूमत के लिए झटका था कि उनकी दरखास्त ही मुस्तरद होगी अर्ली हियरिंग की नज़र सानी पर। अब तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर, तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज़ लगाया गया, जो कि तहरीक इंसाफ ने फौरी दूर किया। और बैरिस्टर गौहर ने शुक्रिया अदा किया रजिस्ट्रार का कि जी उन्होंने बताया और हम गए हैं, मिले हैं। उन्होंने एतराज़ लगाया कि आपने जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया तौहीन अदालत का, हर एक के अलग अलग हवाले से आपने बताया नहीं कि किसने क्या रोल प्ले किया तौहीन अदालत में। अब ये इज्जत का मामला सुप्रीम कोर्ट का बन चुका है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी सुप्रीम नहीं रही, आईनी अदालत आ चुकी। अब इसके बाद रही सही कसर भी दाव पर लग गई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले पर अमल ही नहीं करा सकती तो फिर किसी भी अदालत की कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना करो अमल। यहां तक कि जी तौहीन अदालत की दरखास्त भी आती है तो सुप्रीम कोर्ट या जिस अदालत की तौहीन होती है वो पार्टी होती है, क्योंकि उसके साथ गलत किया गया कि उसका फैसला नहीं माना गया, वो खुद उसमें पार्टी होती है, वो अदालत। तो यहाँ अदालत आराम से बैठी रहे कि अच्छा हो गई है हमारी, किसी ने बात नहीं मानी, वो कोई बात नहीं, ताकि आइंदा कोई भी ना माने। सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती रहे, ओ जी बस नजर सानी की दरखास्त दर्ज कर दो, हम नजर सानी में जा रहे हैं, हम नहीं मान रहे। तो हुकूमत ने भी किया था, तो आप जाकर कम अज़ कम और कुछ नहीं तो हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट को एम्बेरस कर सकते हैं, उसकी इज्जत दाव पर लगी हुई है कि देखें
میرے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ آپ نے کیا تھا، یا فلاں کے ساتھ آپ دیکھیے جب حکومت تھی تو انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا، نظر ثانی کی درخواست دی، آپ بیٹھے رہے چپ کر کے. تو اس لیے اب میرے معاملے پہ بھی میری درخواست پہلے نظر ثانی کی سن لیں، توہین عدالت بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توہین چل رہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہیں بھی حکومت کے خلاف فیصلہ آئے تو چھوڑیے، لوگوں کے لیے بھی پریسیڈنٹ ہے، باہر کی دنیا بھی دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تو ہم یہاں کیا کرنے جائیں، یہاں کون انویسٹمنٹ کرے؟ اگر کسی طاقتور یا حکومت کے ساتھ ہمارا پھڈا ہو گیا، انہوں نے پھر کوئی ایسا ٹیکس لگا دیا جو ہم نہیں لگنے دینا چاہتے، یا کوئی ایسی پالیسی چینج کر دی، پھر ہم کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں پر ہمارے حق میں فیصلہ بھی آ گیا. بلکہ تو سپریم کورٹ کرے گی نہیں 26 27 ترمیم کے بعد، اگر کرے گی تو حکومت مانے گی نہیں تو سپریم کورٹ کیا کر لے گی. یہ حال ہے. تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک کیوس ہے، فساد ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کہ اگر آپ ہائیسٹ فورم کی بات بھی نہیں مانتے، اس طرح ریاست چل ہی نہیں سکتی. اس کے بعد کیوس ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تو پہلے ہی ہے ملک میں، رئیس کی کسر بھی نکل جائے گی. تو وہاں تو عدالت کی خود بے عزتی ہوئی ہے، اس کے حکم پر عمل نہیں ہوا. اس کو جلدی اس پر کر کے دکھانا چاہیے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری ساکھ ختم ہو گئی، ورنہ تو آئندہ کوئی بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گا اور بیٹھ جاؤ. ایسے تو نہیں ہو سکتا. وہ الگ سنی جائے گی نظر ثانی، اور یہاں توہین عدالت کی درخواست الگ، اور اس کو پہلے سنا جانا چاہیے کہ بھائی نظر ثانی تو ہم دیکھتے رہیں گے، پہلے آپ یہ تو اس کا تو جواب دیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اب حکومت پر تلوار لٹک رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی عزت کا معاملہ ہے. اگر سپریم کورٹ نے اپنی رہی سے ہی کوئی عزت بچانی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر اس کو لائٹلی لیں گے کہ جی اچھا لٹکاتے ہیں، تو ہر روز سپریم کورٹ کی ساکھ اور نیچے جائے گی کہ توہین عدالت ہوئی ہے اور اس پر کچھ نہیں کیا گیا. تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا، دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، اب یہ ہو رہا تھا کہ جی کس نے خان صاحب کا علاج نہیں ہونے دیا، کس نے ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہونے دیا، سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کے پیچھے کون ہے؟ تو اب اس میں پارٹی تو وفاقی حکومت کو بنایا گیا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کر دی ہے. اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میرے پاس بڑی خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب کو تحریک انصاف میں واپسی کے لیے گرین سگنل مل گیا ہے. بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو فواد چودھری اگر آپ دیکھیں وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، وزیر سائنس رہے ہیں، اور ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے میڈیا میں ان کو بلایا جاتا ہے، سیمینارز میں بلایا جاتا ہے، اور بڑا امپیکٹ یہ کریٹ کرتے ہیں. تو ان کی واپسی تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا بوسٹر ثابت ہوگی. ہاں، اب وہ اس کور ٹیم کا شاید حصہ فوری نہ بنائے جائیں، لوگوں کو خدشات ہوں گے کہ جی ہم نے اتنی قربانیاں دی، فواد چودھری آ گئے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بیانیہ بنانے میں، میڈیا کے لحاظ سے، اور آپ یہ کہیں کہ سٹیٹمنٹس میں فواد چودھری کمال کر دیں گے. تو ایک تو ان کو گرین سگنل مل گیا ہے. ہاں، اسد عمر صاحب کو ابھی تک گرین سگنل نہیں مل سکا تحریک انصاف میں واپسی کا. وہ بھی بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، سیمینارز میں بھی ہیں، ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ بھی دیکھے گئے تھے. لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کو بھی گرین سگنل ملا. اب فواد چودھری صاحب نے بڑا الزام لگا دیا ہے مریم نواز صاحبہ پر. انہوں نے ARY پر کامران خان صاحب کے شو میں یہ بات کہہ دی ہے کہ مریم نواز نے سپریم کورٹ کی عمران خان کو شفا اسپتال منتقلی کے فیصلے کے بعد وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی کلاس لی ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا. سپریم کورٹ کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ لوگوں کو کیوں لگایا گیا ہے؟ ججز لگانے میں ہمارا کردار ہے، ججز کو ہٹانے میں ہمارا کردار ہو سکتا ہے. ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑے اختیارات ہیں. اب کونسل میں ایسی تو نہیں حکومتی اکثریت ہو گئی، جس کو چاہیں جج بنائیں، جس کو چاہیں ہٹائیں، جس کو چاہیں آئینی عدالت میں لے جائیں، جو مرضی ہم کر سکتے ہیں ججز کے ساتھ، ہمارے پاس پورا اختیار ہے. تو پھر بھی یہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا اتنی جرت؟ یہ سنیے فواد چودھری نے کیا کہا ہے مریم صاحبہ کے بارے میں. مریم نواز بھی جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کافی کلاس لی، اپنے لا منسٹر صاحب کی بھی اور اٹارنی جنرل کی بھی، کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کیسے ہوا. بٹ نان دا لیس فیصلہ پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اسی لیے جو اب آپ یہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ہے اس میں پیچھے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بات ٹیلی ویژن پر ہو چکی ہے، بتا دیا گیا ہے. تو کیا ہوگا یہ توہین عدالت کارروائی اگر آگے چلتی ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شفا ہاسپٹل اس لیے لے کر گئے کہ امن و امان کا ہمیں بتایا گیا. تو جنہوں نے بتایا وہ وزارت داخلہ کے انڈر آتے ہیں، ان کے لوگ جا کر جواب دیں گے، ہم سے نہ پوچھیں. وہ شہباز شریف صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کو بھی ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ جی ایسی کی تیسی سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی. ان کے لیے سرپرائز ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. ابھی تک ان کو کلیئر کٹ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یا خان صاحب سے بات ہوئی ہے، نہیں ہوئی، انہوں نے آگے سے کوئی جواب دیا ہے، نہیں دیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا اس حوالے سے، کیونکہ حکومت کانفیڈنس میں نظر نہیں آ رہی. ہاں، دوسرا یہ ضرور ہے کہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب ہم ان کے بچوں سے بھی بات نہیں کروائیں گے.
باقی بھی جو کچھ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا، نہ فیملی سے ملاقات ہوگی، وہ بھی اب نہیں ہوگی۔ جو باقی احکامات تھے اس میں سے کسی پر بھی اب عمل ہم نے نہیں کرنا، خود فیصلہ کر لیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے کیوں آ کر پریس کانفرنس کر دی؟ تو آپ کیوں نہیں جا رہے توہین عدالت کی کارروائی میں؟ جائیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ توہین عدالت کی ہے یا عدالت کی بات نہیں مانی تحریک انصاف نے، خان صاحب کی بہنوں نے، تو کوئی درخواست کیوں نہیں لے کر گئے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے، کہیں گے ہم تو فیصلہ ہی نہیں مانتے، یہ فیصلہ ہی درست نہیں ہے، تو اس کی توہین کیسے ہوگی؟ ایک فیصلے کو مانتے نہیں ہیں تو اس کی توہین کہے گی، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن شاید ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ، ان کا کیس کمزور ہو جائے گا، یہ تو خود توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں دیکھی جائے گی، جب ٹکرانے ہیں ٹکرائیں گے، تو کہہ رہے ہیں بچوں سے بات نہیں کروائیں گے، کرنا ہے جو کر لو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی عزت بچا پاتی ہے نہیں۔ پی آئی کا جو پٹیشن ہوئی ہے اس میں محسن نقوی صاحب بڑے کنسپیکوسلی جو ہے ان کو انہوں نے پارٹی نہیں بنایا، وہ اس لیے کہ شاید پی ٹی آئی خود بھی سمجھتی ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی اور پی ایم ایل این نے ان کی کوشش کو ناکام بنایا۔ تو اس واقعے کی حد تک تو واضح ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ محسن نقوی کو پارٹی نہیں بنایا گیا، جن پر الزام لگایا گیا توہین عدالت کا، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ اسٹار نے اعتراض لگایا کہ جی ان پر الزامات کی فہرست تو دیں، کس کا کیا رول تھا، اس میں محسن نقوی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اس پر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس میں محسن نقوی کا کردار منفی نہیں بلکہ پازیٹیو تھا۔ ہاں، حکومت نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور اس لیے حکومتی لوگوں کو ہی اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب جناب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کے خلاف کسان پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، بفرے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم استعفیٰ لے کر چھوڑیں گے۔ مریم نواز نے کہا ایسی کی تیسی، تم کیڑے مکوڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا، اوقات کیا ہے؟ جس طرح جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کر لو جو کرنا ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات طے ہے، ہمیں تو نہیں ہٹایا جا سکتا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ اب اسی کا تسلسل ہے کہ ہمارے خلاف نکلنے کی جرت کی ہے تو اب ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں آنے والی ہر فصل پر اب کسان کو ٹیکس دینا ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ 136 پھلوں سبزیوں پر ٹیکس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے، کوئی چیز نہیں بچی، کوئی چیز، 136 پھل اور سبزیاں، باقی بچے گا کیا؟ تربوز پر ٹیکس آ گیا، سرخ مرچ، بھنڈی، سیب، دال، آم، شملہ مرچ، بادام، گری پستہ، فالسے، موسمی مالٹے، ہر چیز پر ٹیکس لگ گیا ہے۔ اچھا، کسان کا تو بیڑا غرق ہوگا، کمر ٹوٹ جائے گی، پہلی اس کی حالت اتنی بری ہے، نہ گندم خریدی نہ کسی اور فصل میں اس کو پروفٹ ہو سکا۔ اب جو رہی سی کسر تھی، اچھا جی کچھ اور لگا لیں گے، کچھ تو معاملات چلیں گے کہ گندم تو خریدنی نہیں، دوسری سبزی بھی لگاؤ گے، پھل بھی لگاؤ گے، ایسی کی تیسی، اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا تمہیں، جب آپ آئیں گے منڈی اس پر ٹیکس دو۔ اب کسان بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے ٹیکس دے گا؟ اس نے تو لوگوں سے ہی لینا ہے، عوام سے ہی لینا ہے، تو پھر قیمتیں اوپر جائیں گی، کسان کو اس میں نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو کسان کو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہو، اس لیے کہ پھر اس کی خرید کم ہو جاتی ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ کم ہونے لگ جاتی ہے جب قیمت بہت زیادہ اوپر جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے جو بھی سستی ترین چیز ہے اچھا اس کو لے لیتے ہیں، کیا کریں؟ تو یہ کسان کے لیے کوئی فائدہ اس میں اتنا نہیں ہونا کہ یہ ٹیکس بڑھ رہا ہے، اس کو منافع تو نہیں ملنا نا، اس کو جو ٹیکس لگے گا اس نے آگے ٹرانسفر ضرور کر دینا ہے، لیکن اس کے منافع میں اضافہ نہیں ہونا کہ جی قیمت بڑھ گئی ہے تو مجھے مل رہی ہے۔ قیمت بڑھ رہی ہے، جو بھی بڑھے گی وہ حکومت کو جانی ہے، اس ٹیکس کی مد میں جو بھی ٹیکس لگایا جائے گا، تو اس کے بعد 11 ارب روپے کا ایک اور جہاز خریدنے کے پیسے آ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ 25 کروڑ عوام ہے، اس میں سے 12 کروڑ تو کم و بیش پنجاب کی ہے، تو جب پنجاب کے 12 کروڑ لوگ ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنا پیسہ بنے گا، کتنا پیسہ، تو اس کے بعد خرچے بھی آسانی سے چل سکیں گے اور پیسہ بھی بہت زیادہ بن جائے گا۔ اب دیکھیے مجھے اسی سے یاد آ گیا کہ سپریم کورٹ کی عزت کا اب سوال ہے کہ کیا انہوں نے بس اب عزت بچانی ہے، یا وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تنخواہیں بچاؤ، ایسے ہی کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عمل نہیں ہوتا تو آپ پھر چھوڑ ہی دیں سپریم کورٹ، لیکن وہ چھوڑیں گے یا 20-30 لاکھ روپیہ ملتا ہے مراد تنخواہیں ملا کر، اس کو جاری رکھنا ہے، پھر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے آئینی عدالت میں بھی ہم جا سکتے ہیں، تو اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ شریف حسن مروت صاحب کا بھی اب دل ہے کہ شاید کچھ 27 مارچ کو کچھ ہو ہی جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 لاکھ افراد اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل آئیں تو خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اتنے لوگ لائے جاتے ہیں نہیں، لیکن نظر ہی آ رہا ہے کہ لوگوں نے نکلنا ہے، بڑی تعداد میں نکلیں گے، اور اسلام آباد کا رخ ہوگا، ساتھ پنڈی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بھی امکانات موجود ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حکومت اندر سے گھبرائی ہوئی ہے،
کئی معاملات پر. ایک تو صوبوں کے معاملے پر نواز شریف صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں. 27 ستمبر کا لانگ مارچ اس سے بھی گھر آئے ہوئے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا, اس دفعہ کیا ہوگا, کتنا اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے گی, اس کے لیے خوفزدہ ہیں کہ پھر نہ اڑان بھرنی پڑے, باہر جانا پڑے. وہاں کی پریشانی ان کو نظر آ رہی ہے, وہ کھائی جا رہی ہے. پھر یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے. نئے صوبوں پر بھی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی چپ ہو جاؤ, کوئی بات نہ کرنا, خاموش. جس طرح انہوں نے محسن نقوی کے خلاف بات کرنے سے روک دیا تھا سب کو, اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اس پر بھی خاموش. سینئر رہنما مسلم لیگ نون اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کہتے ہیں اس ہفتے حکومت عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کی صحت پر ایک میڈیکل بورڈ بنانے جا رہی ہے جس میں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے ڈاکٹرز بھی ہوں گے. لیں جی, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم کسی طرح سے چلو خوش کر دیں گے, مطمئن کر دیں گے کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوں, ہم نے ان کو بھی شامل کر دیا ہے. یعنی ہم سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں گے جتنا ہمیں ہوگا. لیکن رانا ثناء اللہ تو سے آگے جا چکے ہیں, کہتے ہیں بچوں سے بھی بات بند, فیملی سے بھی بات بند, دیکھی جائے گی, جو کرنا ہے کر لو. وہ لگتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں, یا پھر اب دیکھ لیں گے کیا ان کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ توہین عدالت کرتے رہو, کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تو تم اس پہ لگے رہو. اچھا جی, جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ پیپلز پارٹی اب وہ بھی کھل کر میدان میں آ گئی ہے. آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے ساتھ ملنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چکر یہ ہے کہ بلاول سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیٹ اپ میں چینج آتا ہے تو ان کے لیے چانس بن سکتے ہیں. آپ اس کو انٹرم کہیں, آپ اس کو باقی مدت پوری کرنا کہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ سے ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ علیحدگی ہو جاتی ہے تو باقی کو ساتھ لے لیں, تحریک انصاف کو ساتھ لے لیں. اس لیے اچھے بچے بن کے رہیں, ان کے ساتھ بھی تعلقات رہیں, کیونکہ ووٹ کے ذریعے تو بلاول کو بھی پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اندرون سندھ تک رہ گئے ہیں وہ, اور اب وہاں بھی لالے پڑے ہوئے ہیں ووٹ کے, یہ نئے صوبوں کے معاملے پر. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ابھی بن جائیں ایک دفعہ, بعد میں دیکھی جائے گی. جس طرح ایک دفعہ وزارت خارجہ کا مزہ بھی لے لیا پی ڈی ایم کے دور میں, اب ان کو لگا کہ ان کے ساتھ رہے تو رہی صحیح کسر بھی سیاست کی ختم ہو جائے گی, تو پوری طرح ساتھ نہیں آنا, مزے صرف کرتے رہو. کیونکہ یہی چانس اس لیے بن رہا ہے وزیر اعظم کا کہ ہم پوری طرح ساتھ نہیں ہیں, ہماری باری دے دو. ابھی ان کے ساتھ مل جاتے, کابینہ میں حصہ لے لیتے تو کابینہ کا رکن بن جاتے, پھر کیا پرائم منسٹر بننا تھا جی, باری تو لے لی ہے. اب وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آگے کچھ بھی ہو ذرا ادھر ادھر تو پرائم منسٹرشپ کے لیے میں ذرا رہوں. اس لیے اب انہوں نے تھوڑی بہت اپوزیشن بھی شروع کر دی ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ بالکل ہے. اور آج بھی آپ کو قومی اسمبلی کی ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں جب کورم کی نشاندہی کی گئی تو پیپلز پارٹی کے اراکین بس لابی کے اندر موجود تھے, لیکن وہ حکومت کو ریسکیو کرنے نہیں آئے. یہ بڑی بے عزتی ہوتی ہے کہ یہ حکومت ہے, حکومت کا مطلب ہے کہ آپ کو اس میجورٹی ہے اور آپ کورم نہیں پورا کر سکے. ایک خاص تعداد جو زیادہ نہیں ہوتی, کوئی آدھی نہیں کرنی ہوتی آپ نے, بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے, اتنے لوگ کم از کم ہونے چاہیے تاکہ کارروائی چل سکے. اس سے کم پر قانون سازی نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جی آپ 3 لوگ مل کر دیں, 5 لوگ, کوئی کم از کم کچھ تعداد تو رکھنی ہے نا, کہ اتنے لوگ ہوں گے تب آپ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں, تب آپ چیز پر بحث کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے 350 کے ایوان میں, تو کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر کوئی کورم کی نشاندہی کر دے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ جی بندے ہی نہیں پورے. تو وہ پیپلز پارٹی نے ان کو بے عزت ہونے دیا. ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے بندے پورے کرنا, تو ریسکیو نہیں کرتے. اب غوث بخش صاحب مجھ سے بڑے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنی خیر بنائیں, آنے والے دن مجھے آپ کے لیے اچھے نہیں لگ رہے. یہ ترجمان تحریک تفویض یعنی پاکستان اخوندزادہ حسین احمد یوسف زئی نے نون لیگ کے سینئر رہنما کو یہ بات سنا دی ہے کہ جی اپنا بچاؤ آپ کریں, آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو جی آنے والے دنوں میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ریزنٹمنٹ بڑھنی ہے. حکومت اب جو مرضی کرتی رہے, ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اب جس طرح کا فیصلہ آیا ہے, اب حکومت اس کو اگر مینج کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے, جو بھی کرتی ہے, تو ظاہر ہے باقی جو ججز ہیں بدل تو ہوں گے کہ ہماری اب کیا حیثیت رہ گئی, چلو اگر فیصلہ کوئی دیا ہی تھا تو اس پر بھی عمل نہیں کروا سکے, کیا بنے گا. تو کسان, عام طبقہ, عام عوام جو مہنگائی سے پس رہے ہیں, غربت سے, لا قانونیت سے, بے روزگاری سے, وہ پہلے ہی خلاف تھے. اب یہ طبقاتی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی ساری اکٹھی ہو گئی, سپریم کورٹ کا معاملہ بھی آ گیا, لانگ مارچز بھی تیار ہیں, تو لہٰذا آپ دیکھیں اب تو انڈسٹریلسٹ میں دیکھ رہا تھا گوہر صاحب بھی سامنے آ گئے, نگران وزیر رہے گوہر اجاز صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہ حکومت یہ دے دے وہ دے دے تو ہم $10 ارب کے قرض واپس کر سکتے ہیں. وہ ہر دفعہ یہی سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن اب وہ بھی کھل کر آ رہے ہیں. اطمینان میں کوئی بھی نہیں ہے, اور اس میں اب سب پہلے سے زیادہ آپ دیکھیں 4.5 سال کے بعد ایک ماحول زیادہ حکومت کے خلاف بن چکا ہے. اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.